So, in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal, and today in this topic we have to discuss about six principles of medical ethics. So, in previous lecture we have already discussed about definition of medical ethics, biomedical ethics. So, in this topic we will focus wholly solely on those principles which should be followed by all professionals which belong to medical. So first one is beneficence. So second one is non-maleficence. Next one is autonomy, justice, dignity, and truthfulness. So beneficence actually means to act in the best interest of the patient. सो बेनिफिसेंस का मतलब है कि फिजिशियन हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो पेशेंट की इंटरेस्ट के मुतालिक सोचे, जितना हो सके वो पेशेंट को फैसिलिटेट करें, उसको जितना हो सके उसको इसकी जो पेन होती है, उसकी जो तकलीफ़ होती है उसको मिटिगेट करे, उसकी जो ट्रीटमेंट पे कॉस्ट आती है उसको कम से कम करे और जितना हो सके उसकी सेहत के मुतालिक सोचे. नेक्स्ट वन इज़ नॉन मेलेफिसेंस. सो टू डू नो हार्म टू द पेशेंट. सो फिजिशियन का बुनियादी यही सोच होगा कि जितना हो सके वो पेशेंट को नुकसान न पहुंचाए मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान. सो जितना हो सके वो टॉक्सिसिटी, हार्मफुल और जो दूसरे नेगेटिव फैक्टर है उनसे पेशेंट को बचाए और वो हमेशा पेशेंट की मफाद की सोचे. सो टू डू नो हार्म टू द पेशेंट. नेक्स्ट वन इज़ ऑटोनॉमी. सो द पेशेंट राइट टू रिफ्यूज़ और चूज़ कंसेंट. सो ऑटोनॉमी बेसिकली एक इंडिपेंडेंस है, सेल्फ सफिशेंसी है, एंड इट्स द राइट ऑफ पेशेंट टू चूज़ और रिफ्यूज़ कंसेंट. सो इसमें पेशेंट को यही इख्तियार दिया गया है, उसको ये राइट दी गई है कि वो या ट्रीटमेंट को चूज़ करे या रिफ्यूज़ करे. उसकी अपनी मर्ज़ी है कि जिस फिजिशियन से वो चाहे अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है. नेक्स्ट वन इज़ जस्टिस. सो हु गेट्स व्हाट ट्रीटमेंट ऑन द मेरिट ऑफ इलनेस. नेक्स्ट वन इज़ डिग्निटी. So patient and doctor both have the right to dignity. So basically it is a human right that patient and doctor both deserve respect. They both have right to dignity and respect, self-respect. So it's the duty of both doctor and patient that they cooperate with each other and they give respect to each other and they become polite and humble with each other. And last one is truthfulness and honesty. So the patient deserves to know the whole truth about the illness and treatment. So patient की यही राइट है, उसकी ये राइट होनी भी चाहिए कि वो जाने अपनी सेहत के मुतालिक, अपनी ट्रीटमेंट के मुतालिक, हुआ वो किसी भी डिज़ीज़ के मुतालिक, हुआ वो किसी भी फिजिशियन से इलाज करता हो तो पेशेंट को यही मालूम होना चाहिए कि वो किस मसले के लिए मेडिसिन लेता है, वो जो मेडिकेशन लेता है तो उसके मुतालिक भी पेशेंट को बहुत हद तक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. तो बेसिकली इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल फोकस इन डिटेल अबाउट beneficence, non-maleficence, autonomy, justice. This is just a simplest definition. So first one is beneficence. So this means acting rightly by offering comfort to the poor, to the less fortunate, and to those of our brethren into community who have fallen on evil dead due to natural handicaps, orphaned, illness, and misfortunes. Next one is beneficence is the moral duty of doing good. Islam lays stress on doing good, and there is a great and clear distinction between good and evil.
the farmer will be rewarded and the latter will be punished. سو جیسا کہ ہم نے ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا بینیفیشنس کے متعلق، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنی فزیشین کو چاہیے کہ وہ پیشنٹ کی صحت کے متعلق سوچے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے، اور یہ انسان کی انفرادی طور پہ بھی اخلاقی ڈیوٹی ہے کہ جتنا ہو سکے وہ دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سوچے، اس کی ہیلپ کرے، اور جتنا ہو سکے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین گڈ اینڈ ایول، کون سا چیز ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. تو بیسیکلی اٹس دا ٹیچنگ آف اسلام کہ جو اچھائی کرے گا تو اس کو جنت ملے گا ریوارڈ میں، اور جو ایول کرے گا مسچیفس کرے گا سو دے ول بی later awarded punishment and hell. So beneficence basically is the teaching of Islam. Next is Islam consider beneficence very important in the medical context. So Islamic point of view سے بھی beneficence کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور یہ اسلام کی بیسک تعلیمات بھی ہے. Next is it exhorts member of the medical profession to put the interest of patient above their own interest. So the medical personnel must respond to every call for help, believing it to be a religious duty. The elderly are particular recipient of beneficence as enjoined by Islam. And last one is the concept of beneficence also extend to include concern for animal. Unkind moods of animal killing are considered reprehensible. So بیسیکلی تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سے پیش آئے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن جو میڈیکل پروفیشن سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، خاص کر جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی پرائیورٹی، اپنی جو انرجی ہوتی ہے، اس کی جو تمام فوکس ہوتی ہے وہ پیشنٹ کو بنائے، جتنا ہو سکے وہ پیشنٹ کی ہیلپ کرا دے، کیونکہ یہ ایک ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے. اور بیسیکلی میڈیکل پروفیشن یہ ڈیزرو بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہمبل پروفیشن ہے، اٹس سرونگ پروفیشن. تو بیسیکلی یہ ایک ڈیوٹی ہے اپنے ملک کے لیے بھی، اور دین کے لحاظ سے بھی ایک اچھا پروفیشن ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایک عبادت سمجھے، اس کو ایک ڈیوٹی نہ سمجھے بلکہ ایک عبادت سمجھے. تو ہمیشہ اسلام نے اس چیز پہ اسٹریس دیا ہے کہ جتنے بھی میڈیکل طب پروفیشن سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، سو بیسیکلی دیز آر دا کریم آف دا سوسائٹی، دیز آر دا polite people of the society. So it's the religious duty of the every physician, doctor and paramedical staff and other allied field which belong to medical, that they always think about the best interest of the patient. سو اسی وجہ سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جتنے بھی اینیملس ہوتے ہیں جس پہ ہم کلینکل ٹرائلز کرتے ہیں، مختلف قسم کی جب میڈیسن کی ریسرچ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم مختلف قسم کے اینیملس پہ یہ میڈیسن چیک کرواتے ہیں. تو اس میں بھی چاہیے کہ ہم اینیمل رائٹس کے متعلق سوچیں، اور اینیملس کا خواہ ہم اگر کسی بھی اینیمل پہ میڈیسن چیک کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے تو اینیمل کو کم سے کم نقصان پہنچائے، اور اس کے متعلق اس کی صحت کے متعلق یا اس کی جتنا ہو سکے اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، یا اگر ہم کسی پیز میں جب کسی بھی میڈیسن کی یوز کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اینیمل کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آئیں، اور جتنا ہو سکے جو اینیمل کی جو پین ہوتی ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی کم سے کم بنائے، اور اینیملس کی صحت اور اس کی جو پین اور تکلیف ہوتی ہے اس کے متعلق بھی سوچیں. تو اسی وجہ سے ان کائنڈ آف موڈ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے،
کیونکہ یہ ایک غلط میتھڈ بھی ہے اور گلٹی بھی بندہ فیل کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اینیمل کو بے دردی سے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے تو اینیملز کے ساتھ بھی ہمیں اچھائی سے اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ Next one is non-maleficence. So this means to do no harm to other. The most obvious relevance of this element to the Islamic thought process will be in the area of therapeutic nihilism. So in the practice of modern medicine, there are occasions when practitioners resort to nihilism or minimalism. This can be accepted as absolute principle. In Muslim society, there is a prevailing belief that God has a remedy for every illness. Taking a rational view of this means that withholding a patient therapeutic need can never be justified. Organ donation can also be a subject of debate in Muslim society, and the consensus is that while it is not prohibited, organ donation shall never be the outcome of compulsion, family embarrassment and exploitation of financial need. سو نان میلیفیشنس میں بیسیکلی اس چیز پہ اسٹریس دیا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے درمیان فزیشین کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے کم سے کم تکلیف پیشنٹ کو پہنچائے، جتنا ہو سکے اس کی جو پین ہوتی ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کو میٹیگیٹ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرگن ڈونیشن میں یہ چیز بہت کامن ہوتا ہے کہ اکثر اوقات لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس رہن سہن کے لیے جو فیسلٹیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے اکثر اوقات لوگ ہاسپٹل کلینکس میں جاتے ہیں کہ ہم باڈی کی کسی آرگن کو ڈونیٹ کرتے ہیں، موسٹلی کڈنیز۔ تو اکثر اوقات یہی دیکھنے میں ملا ہے کہ موسٹلی فزیشین اس طرح کرتے ہیں کہ جو پور کلاس سے لوگ آتے ہیں تو ان سے بہت کم قیمت پہ آرگن لیتے ہیں، آرگن کو خریدتے ہیں اور بعد میں اس کو ہائی پیسوں سے دوسرے پیشنٹ میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پریکٹس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیگیٹیو پریکٹس ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میڈیکل ایتھکس کے حوالے سے بھی ایک اچھا سٹیپ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اس پریکٹس کو بین ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کی احساسات کی یا کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں یہ چیز بہت کامن دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف قسم کے ڈاکٹر اس پریکٹس میں انوالو ہے کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف سرجری یا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے باڈی کی کسی بھی اعضاء کو کم سے کم قیمت میں لیتے ہیں، اور وہ اپنے کلینکس میں، ہاسپٹلز میں وہ چیز جب دوسرے لوگوں میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو اس آرگن کی بہت ہائی پیمنٹ وصول کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اٹس دا مارل ڈیوٹی آف ایوری فزیشین دیٹ دے شوڈ اوائڈ دس سارٹ آف ٹریٹمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ تو اگر کوئی بندہ آرگن ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس پہ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کوئی کمپلشن نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی فائنانشیل لیڈ کی ایکسپلائٹیشن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان شارٹ، نان میلیفیشنس از سمپلی مین ٹو ڈو نو ہارم ٹو ادر۔ نیکسٹ از justice. So it is defined as giving to everyone his due on the basis of equity. In its widest sense, the pursuit of justice is related to two levels, so individual level and collective level. So the individualistic level has two dimensions, justice to oneself and justice to other individuals. And at the individualistic level, four basic rules of justice emerge in Quranic ethics. So first one is establish positive devotion to the harmonious development of personality. So justice کا مطلب ہے انصاف۔ ہمیں چاہیے کہ ہر بندے کو، ہر انڈیویجول کو انصاف ملنا چاہیے، اس کو اپنے حقوق ملنا چاہیے۔ ہر انڈیویجول کی یہی رائٹ ہے
کسی بھی اسٹیٹ میں، ویلفیئر اسٹیٹ میں، کہ اس کو صحت کی جو سہولت ہوتی ہے، فیسلٹیز ہوتی ہے، وہ اس کو پرووائڈ ہو. تو بیسیکلی اٹس دا responsibility آف دا اسٹیٹ دیٹ دے پرووائڈ جسٹس ان ایوری کارنر، ان ایوری اسپیکٹ آف لائف. سو جسٹس کو ہم ٹو اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں، ٹو لیول پہ. ون از انڈیویجول لیول، ایک انفرادی لیول پہ، اور دوسرا اجتماعی لیول پہ. سو انڈیویجول لیول پہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بھی جسٹس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنی فزیکل، مینٹل اور سوشل ہیلتھ کے متعلق بھی سوچنا چاہیے، اپنی صحت کے متعلق اچھی ڈیسیشنز لینا چاہیے، کیونکہ اپنی جسم کا بھی یہی رائٹ ہے کہ باڈی کو پراپر ٹائم دیا جائے. ہمیں اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل فٹنس ہے وہ بھی ہونا چاہیے. ان شارٹ اپنے باڈی کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آنا چاہیے. دوسرا ہے جسٹس ٹو ادر انڈیویجول. تو سوسائٹی میں، کمیونٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی کے ہر اسپیکٹ میں جسٹس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی جسٹس پہ کافی آیات نازل ہوئی ہے، اور اسلام میں اور اسلام کی تعلیمات میں بھی ایتھکس پہ اور انصاف پہ بہت زیادہ اسٹریس دی گئی ہے کسی بھی لائف کے اسپیئر میں. لیکن میڈیکل ایتھکس کے حوالے سے یا جو میڈیکل پروفیشن ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس چیز پہ فوکس کی گئی ہے کہ کیونکہ فزیشین کا جو ہول انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ نیڈی اور ڈیزیز پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ویسے بھی لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. لیکن as medical profession is concerned, so it's the duty of the doctor, physician and paramedical staff to cooperate, to do justice and to do beneficence with the patient. Next is remain constantly on guard against all negative factor in respect of every aspect of life. Give unstinted abundance to other what is due to them. Refrain absolutely from defrauding other in what belongs to them. So basically these are انڈیویجولسٹک لیول قرآنک ورسز. یہ قرآن کی مختلف آیات سے یہی پوائنٹس دیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہم اکثر اوقات میڈیکل پروفیشن میں یہ چیز بہت سامنے آتا ہے کہ سوسائٹی میں بہت کویکس بیٹھے ہیں. کویکس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ایکچولی ڈاکٹرز نہیں ہوتے بلکہ وہ کلیم کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ دے آر کوالیفائڈ انڈیویجولز. سو اسی وجہ سے وہ لوگ اکثر اوقات جو اسپیسیفک ڈرگس کی متعلق نالج ہوتی ہے یا میڈیسنس کی یا ڈیزیز کی، تو وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ یہی کلیم کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو اسی وجہ سے میڈیکل پروفیشن میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک بتانا چاہیے پیشنٹ کو. اگر کسی ڈیزیز کے متعلق کسی بھی فزیشین کے پاس نالج نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ وہ ڈسکس کریں، وہ کیس اسٹڈی کرے، بعد میں جتنا ہو سکے تو وہ پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن کسی بھی اینگل سے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کو غلط میڈیسن نہیں دینا چاہیے، کسی کو صحت کے متعلق رانگ ایڈوائس نہیں دینا چاہیے. اور جتنا ہو سکے تو جتنے بھی نگیٹیو فیکٹر ہے جو ہاسپٹل میں فیس آتی ہے پیشنٹ کو میڈیکل پروفیشن کے عملے سے، تو اس کو بھی ایوائڈ کرنا چاہیے. اور ہمیشہ یہی کوشش کرنا چاہیے کہ physician always think about the best interest of patient. اس کے ساتھ ساتھ at collective level justice takes the following four form projected by Quran. تو اسی وجہ سے اسلام میں ان تمام بنیادی پوائنٹس پہ فوکس کیا گیا ہے، جس میں ہے جسٹس ان سوشل ریلیشن، اکنامک جسٹس اینڈ پولیٹیکل جسٹس. تو جیسا کہ
نیم سے ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوشل ریلیشن میں، اپنی تعلقات میں، اپنی ریلیشنز میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشیات ہے، جو اکنامک سسٹم ہے، تو اس میں بھی اسٹیٹ کو چاہیے انڈیویجول لیول پہ اور خاص طور پہ کلیکٹیو لیول پہ اکنامک میں جسٹس سے، انصاف، معاشیات میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جسٹس بھی ہونا چاہیے کہ جس بندے میں جتنا ایبلٹی ہو تو اس کو اس کے لحاظ سے انصاف ملنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس اینڈ پولیٹیکل جسٹس، دیز آر بیسیکلی the pillars of society. So next is the healthy growth of society that influence the growth of individual seriously demand the enforcement of all these form of justice. تو یہ کافی فیمس کوٹس ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر کسی بھی سوسائٹی میں انصاف نہ ہو تو اس سوسائٹی کی یا اس ملک کی کولیپس ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کس ڈیولپمنٹ کے لیے، لائف میں آگے جانے کے لیے جو سب سے زیادہ اور کامن اصول ہے جو اپنایا جاتا ہے، جو کہ ویسٹ میں، یورپین کنٹریز میں بہت کامن ہے، وہ ہے انصاف۔ تو انصاف وہاں پہ معاشی انصاف ہے، سیاسی انصاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل انصاف ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر سوسائٹی میں پولیٹیکل جسٹس ہو، اکنامک جسٹس ہو، سوشل جسٹس ہو، تو اگر جسٹس ہو تو اس سوسائٹی کی ایڈوانسمنٹ، اس سوسائٹی کی گروتھ ہوگا۔ لیکن اگر کسی بھی سوسائٹی میں جسٹس نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو اس سوسائٹی کی کریش ہوتی ہے، اس کی کولیپس ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ اسلام میں اور قرآن میں ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی اسٹیپ میں ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف سے پیش آئے۔ سو نیکسٹ ون از autonomy. So this means independence, self-rule and self-sufficiency. There is considerable room for personal autonomy in Islam. The rapid and all-around progress and spread of Islam and its assumption of world leadership in civilization and culture was due to the definiteness of its healthy outlook on society and its embodiment in a progressive system. So autonomy کا بیسیکلی مقصد ہے انڈیپینڈنس، سیلف رول اینڈ سیلف سفیشنسی۔ تو اٹانومی کا مطلب ہے خود مختاری، آزادی، سیلف رول اور سیلف سفیشنسی۔ تو بیسیکلی یہ بھی میڈیکل ایتھکس میں پیشنٹ کو بھی یہی رائٹ ہے کہ وہ اپنے صحت کے متعلق اچھا سوچے، وہ اپنی ہیلتھ کے متعلق بیسٹ چوائسز اپنائے، اور اس کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی فزیشین سے اپنی ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہو تو وہ کروا سکتا ہے، اگر نہیں تو وہ ریفیوز بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اٹس بیسیکلی آر ڈیموکریسی، دیئر از انڈیپینڈنسی، دیئر از سیلف رول اینڈ سیلف سفیشنسی، بٹ ود ان دا ایمبٹ آف medical ethics. So Islam believes that legal system is left to be determined by the people in the light of their own reasoning, and this concept is especially applicable to individual autonomy. So this all about 6 basic principle of medical ethics. So thanks for watching. Thank you.